अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। JIT पर इल्जामात और एतराज़ात का सिलसिला जारी है। पहले हुकूमत ने JIT पर और अब JIT ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया है, मगर अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने मामले को सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दिया है। अदालत ने हुसैन नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर JIT से जवाब तलब किया कि हुसैन नवाज की पूछगछ के दौरान की जो तस्वीर कैसे लीक हुई। आज JIT ने अपनी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश कर दी, मगर रिपोर्ट में कुछ बुनियादी सवालात का जवाब नहीं है। एक बात JIT ने तस्लीम कर ली कि तस्वीर हुकूमत ने नहीं, JIT के ही सपोर्टिंग स्टाफ ने लीक की। तो जो एतराज़ किया जा रहा था कि ये हुकूमत की तरफ से साजिश है, JIT को कंट्रोवर्शियल बनाने की साजिश है, वो एतराज़ अपनी जगह। मगर आज ये बात मानी गई कि सपोर्टिंग स्टाफ ने लीक की, मगर रिपोर्ट में किसी शख्स का नाम नहीं है, ना ही किसी इदारे का जिक्र है। रिपोर्ट में सिर्फ ये बताया गया है, और ये रिपोर्ट JIT ने अदालत को जमा कराई है, उसमें यह बताया गया है कि इस शख्स को JIT से हटाकर वापस उसके इदारे में भेज दिया गया है। नुक्ता नंबर 1 में JIT ने लिखा है कि तस्वीर सामने आने के बाद JIT पर गलत और गैर हकीकी इल्जामात लगाए गए। ये JIT के अराकीन की किरदार कशी की मुहिम का हिस्सा है। ये मुहिम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से JIT के क़याम के बाद से अब तक जारी है। इन इल्जामात का मकसद और जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त के पीछे भी वही अनासिर हैं जो पर्दे में रहकर न सिर्फ बेंच को बल्कि अवामी राय को भी गुमराह कर रहे हैं। JIT की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जून को सोशल मीडिया पर चलने वाली तस्वीर का मामले का इल्म में आया, जिस पर JIT ने जामे तहकीकात शुरू कर दी और 24 घंटे में कसूरवार की निशानदही भी कर ली। यानी कि जैसे ही मामला आया, जैसे ही शोर मचा, 24 घंटे के अंदर अंदर तहकीकात मुकम्मल कर ली और फिर रिपोर्ट मुअज़्ज़िज़ बेंच को भी पेश कर दी 24 घंटे में। यानी 6 जून को ही JIT ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी कि किसने ये तस्वीर लीक की थी। अब उसके अगले दिन यानी 7 जून को हुसैन नवाज ने अदालत से जो फोटो लीक का मामला है उस पर जुडिशल इंक्वायरी की अपील की थी। तो रिपोर्ट के नुक्ता नंबर 2 में मजीद लिखा है कि उस शख्स को जिसने ये तस्वीर लीक की फौरी तौर पर जिम्मेदारी से हटा दिया गया और उसे उसके मुतालिका महकमे में भेज दिया गया। इसके इदारे ने तस्दीक की है, ये JIT बताती है कि उसके इदारे ने तस्दीक की है, उस शख्स के इदारे ने, कि इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है और इस शख्स के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। अब वो शख्स कौन है, वो शख्स किस इदारे से आया, उसने तस्वीर क्यों लीक की, तस्वीर लीक करने का मकसद क्या था, उसके इदारे ने उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया है, उससे उस लीक करने का मकसद क्या पूछा है, रिपोर्ट इस सब पर खामोश है। JIT ने रिपोर्ट तो अदालत में पेश कर दी, मगर ये बात ना JIT ने अदालत को बताई, ना ही अदालत ने ये बात JIT से पूछी, ना ही नून लीग जिसके पास ये रिपोर्ट पहुंच गई है उसने ये मुतालबा किया अदालत से कि ये तो बताएं कि ये इदारा है कौन। JIT ने तो नाम ही नहीं लिखा, ना शख्स का ना इदारे का, और वो शख्स कौन है नहीं पूछा, ना ही किसी और जमात की तरफ से इस हवाले से कोई मुतालबा किया गया। इसके अलावा एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि JIT ने अपनी रिपोर्ट 24 घंटे में तैयार की और सुप्रीम कोर्ट के इल्म में ये बात ले आए। खुद JIT कहती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमने तहकीकात करी, तयन किया कि किसने ये रिपोर्ट लीक की थी, तस्वीर लीक की थी, और ये बात हम बेंच के सामने भी ले आए। मगर हुसैन नवाज तो 7 जून को अदालत से इस मामले की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त के लिए गए थे। अगर ये 6 जून को, 5 जून को तस्वीर लीक हुई, 24 घंटे में इंक्वायरी की, 6 जून को अदालत को बताया, तो 7 जून को जब हुसैन नवाज अदालत के सामने गए ने दरख्वास्त की कि इस मामले की तहकीकात करें, तो JIT अपनी रिपोर्ट अदालत को पहले ही पेश कर चुकी थी, मगर इसका जिक्र तक ना आया। इसके अलावा JIT ने पूछगछ के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग पर एतराज़ात का जवाब भी दिया और वाज़ेह किया कि यह JIT के तरीक़ाकार का हिस्सा है। JIT ने अपने जवाब के इब्तिदा में लिखा है कि JIT के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात दरअसल एक सोची समझी मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद JIT को डराना और इसके मेंबरान को बदनाम करना है, ताकि JIT की जानिब से की जाने वाली तहकीकात को सुस्त रवि का निशाना बनाया जाए। इस मुहिम के बारे में JIT ने 7 जून को अदालत को आगाह कर दिया था। JIT अपनी इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को लिखती है कि दरख्वास्त गुजार यानी हुसैन नवाज ने JIT के बर्ताव के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए और इन इल्ज़ामात में जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो गैर ज़रूरी और परेशान कुन थी। जहाँ तक वीडियो रिकॉर्डिंग की बात है तो तहकीकात के दौरान रिकॉर्डिंग करना गैर कानूनी नहीं, यानी ये जो मुद्दा था जो नून लीग की तरफ से मुसलसल उठाया जा रहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसका नहीं पता चल रहा था कि हो रही है या नहीं हो रही है, उसको बाकायदा तौर पर JIT ने कबूल भी किया और कहा कि यह काम गैर कानूनी नहीं। इंटरव्यूज़ में दिए गए बयानात को रिकॉर्ड करने का मकसद JIT के मुताबिक दिए गए इंटरव्यूज़ को मिसकंडक्ट से बचना है, ताकि रिकॉर्ड मौजूद रहे और JIT के जानिब से तलब किए गए तमाम अफराद की अनएडिटेड
اور مکمل ویڈیو ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے جس کا معزز بینچ جائزہ لے سکتا ہے۔ پہلے طارق شفیع کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے بعد اب حسین نواز کی سپریم کورٹ کو دائر کی گئی درخواست سے یہ ضروری ہو گیا ہے جے آئی ٹی کے مطابق کہ وہ تمام ریکارڈنگز کا سپریم کورٹ خود جائزہ لے کر جے آئی ٹی کے اوپر لگے الزامات کی سچائی جان لے، اور ریکارڈنگ کرنا لازمی ہے ان تمام الزامات کے بعد تاکہ کوئی ایسے الزامات نہ لگ سکیں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو الزامات طارق شفیع نے لگائے کہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ یا تو شریف خاندان کے لیے دیا گیا حلف نامہ لے لو ورنہ جیل جاؤ، اس کی بھی ریکارڈنگ ہوگی کیونکہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ تمام چیزیں ریکارڈ کی گئی ہیں، ان کو ایڈٹ بھی نہیں کیا گیا۔ اب کیا عدالت اس کا جائزہ لے گی کہ طارق شفیع نے الزام صحیح لگایا یا غلط لگایا؟ کیونکہ جے آئی ٹی خود کہہ رہی ہے کہ سارا ریکارڈ ان ایڈیٹڈ موجود ہے۔ آج کی سماعت کے دوران بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز افضل نے جے آئی ٹی کی رپورٹ پر ریمارکس دیے کہ جے آئی ٹی نے تصویر لیک سے متعلق بیشتر الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ کس نے تصویر لیک کی اور کس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی رپورٹ میں سب درج ہے۔ جسٹس اعجاز افضل نے حسین نواز کے وکیل خواجہ حارث کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو جے آئی ٹی کا جواب دیکھنا چاہیے، کیا جے آئی ٹی کا جواب پڑھے بغیر جواب دینا چاہتے ہیں؟ جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ اٹارنی جنرل کو اعتراض نہ ہو تو خواجہ حارث کو رپورٹ دی جا سکتی ہے، اٹارنی جنرل رپورٹ کا جائزہ لے لیں، جس نے تصویر لیک کی اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جے آئی ٹی کو اعتراض نہ ہو تو رپورٹ پبلک بھی کی جا سکتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جے آئی ٹی کو رپورٹ پبلک کرنے پر اعتراض نہیں۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو جے آئی ٹی رپورٹ کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی۔ حسین نواز کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت سے درخواست کی کہ ویڈیو ریکارڈنگ کا بھی مسئلہ ہے، جے آئی ٹی میں پیش ہونے والوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کو روکا جائے کیونکہ جے آئی ٹی کی ریکارڈنگ لیک ہو سکتی ہے۔ خواجہ حارث کی دلیل پر جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ ویڈیو ریکارڈنگ پر کوئی قانونی پابندی نہیں، یہ ویڈیو ریکارڈنگ کسی گواہ کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی۔ ویڈیو ریکارڈنگ کا مقصد بیان کا ٹرانسکرپٹ تیار کرنا بھی ہوتا ہے۔ نون لیگ کی طرف سے بار بار ویڈیو ریکارڈنگ پر اعتراضات اٹھائے گئے مگر آج عدالت نے واضح کر دیا کہ یہ غیر قانونی عمل نہیں، اور پی ٹی آئی حسین نواز کی تصویر لیک ہونے کے معاملے پر الزامات حکومت پر لگاتی رہی، اس کو سازش کا حصہ قرار دیتی رہی، جے آئی ٹی کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ قرار دیتی رہی۔ اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں جو جواب تو ملا ہے لیکن کئی سوال باقی ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف بھی معلوم کرتے ہیں۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ۔ چودھری صاحب ظاہر ہے نون لیگ نے باقاعدہ طور پر جے آئی ٹی پر تصویر لیک کا الزام لگایا، آپ لوگوں کی طرف سے حکومت پر الزام لگایا گیا، آپ لوگ کہتے رہے گورنمنٹ ایجنسیز اس میں ملوث ہیں اور یہ جے آئی ٹی کو کنٹروورشل کرنے کے مترادف ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ۔ اب رپورٹ تو جمع کرا دی ہے، نہ جے آئی ٹی نے عدالت کو بتایا کہ بھائی وہ شخص کا نام کیا تھا، کون تھا، کیا عہدہ تھا، کس ادارے سے تعلق تھا، نہ عدالت نے پوچھا، نہ نون لیگ پوچھ رہی ہے۔ آپ کو یہ معاملہ بڑا سیریس لگا تھا تو آپ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی کون تھا، بتائیں۔ دیکھیں شاہ زیب صاحب، اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ تصویر لیک جو ہے وہ ایک اور لیک کے ذریعے سامنے آئی ہے، یعنی وہ رپورٹ جو سپریم کورٹ نے پبلک نہیں کی وہ پبلک ہو گئی اور زیادہ تر ذرائع بتا رہے ہیں اٹارنی جنرل کے آفس سے پبلک ہوئی۔ حیرت کی بات یہی ہے کہ جو جے آئی ٹی نے جو آج آبجیکشنز کیے جس میں بہت ہی اسٹرانگ ورڈڈ انہوں نے الزام لگایا کہ ریکارڈ میں ٹیمپرنگ ہو رہی ہے، وہ پٹیشن لیک نہیں ہوئی، لیکن حسین نواز صاحب کی لیک سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ میڈیا کو دے دی گئی، اور زیادہ جو ذرائع جن لوگوں سے میں نے چیک کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں اٹارنی جنرل آفس نے اس کو جو ہے وہ لیک کیا۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا جو اپنا ریکارڈ ہے اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو جے آئی ٹی کا ریکارڈ جو ہے وہ کتنا محفوظ ہوگا؟ جیسا آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا نے کہا ہے کہ ہمارے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور حکومتی ادارے وہ نہیں ہوئی، اور صرف جج صاحب کے آبزرویشن کے طور پر یہ بات پتا ہے، اس رپورٹ میں کیا ہے نہیں پتا، مگر آپ کی طرف سے ڈیمانڈ کیا گیا تھا نا، آپ نے کہا تھا سب کچھ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، حکومتی ادارے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تصویر بھی انہوں نے لیک کی ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور تشویشناک بات ہے، آپ نے ٹویٹ کیا تھا خود، تو کوئی مطالبہ کر نہیں رہا، اب آپ کریں گے کہ بھائی بتائیں اتنی تشویشناک بات تھی، کون سا کوئی حکومتی ادارہ تو نہیں تھا، کوئی چودھری نثار صاحب کے ماتحت ادارہ تو نہیں تھا، کس نے کی ہے یہ لیک؟ نہیں، جو حسین نواز شریف صاحب کی تصویر لیک کا معاملہ ہے فرینکلی ہم اس کو بہت اہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس تصویر سے کوئی معاملات میں بہت کوئی اوپر آتا ہے یا نیچے آتا ہے، اس کو کر دینا چاہیے، ان کو واپس بھیجا گیا ہے، کون تھے کیسے تھا یقیناً سپریم کورٹ کے سامنے آنا چاہیے، سپریم کورٹ کو سامنے لانا چاہیے۔ جی صاحب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کا اتنا اہم معاملہ ہے ہی نہیں؟ آپ لوگوں نے تو کہا تھا، آپ نے تو خود نے ٹویٹ کیا تھا
کہ یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے اس تصویر کا لیک ہونا، اور حکومت کے خلاف اتنے ساری میڈیا انٹرویو سب نے دیے ہیں، اور آپ کہہ رہے تھے کہ انٹیریئر منسٹری اور یہ سب حکومت کے ماتحت ہیں. بھئی یہ کیا ہوا کہ اتنا ساس نہیں رہا؟ ایک اور بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جے آئی ٹی کہتی ہے ہم نے اس کی تحقیقات کی اور عدالت کو بھی رپورٹ جمع کرا دی اور اس کے ادارے کو بھی بتا دیا جس شخص نے یہ لیک کیا تھا. یعنی کہ 6 جون کو اگر عدالت کو بتا دیا تھا تو 7 جون کو تو حسین نواز پٹیشن لے کے گئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا عدالت اسی وقت کہہ سکتی تھی کہ جی جو شخص تھا اس کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے، معاملہ ختم، اور یہ لنگر آن نہ ہوتا معاملہ؟ نہیں، وہ اس لیے کہ وہ تو ٹائم دیا گیا ہے ان کو، خواجہ حارث صاحب کو جو پی ایم ایل این کے وکیل ہیں. ابھی عدالت کی تو اس پہ آبزرویشن آئی نہیں ہے، وہ بدھ کے دن عدالت اس کو سنے گی اور اپنی اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دے گی. ابھی یہ عدالتی فیصلہ تو اس پر موجود نہیں ہے، یہ تو صرف رپورٹ ہے، ان پٹ ہے جے آئی ٹی کا. مگر یہ رپورٹ تو عدالت کے پاس موجود تھی نا، انویسٹیگیشن کی 6 کو معاملہ ہوا، حسین نواز 7 تاریخ کو گئے عدالت میں. تو آپ لوگ حکومت پر الزام لگا رہے تھے، حکومت جے آئی ٹی پر الزام لگا رہی تھی. تو میں بطور لائر آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یہ عدالت کہہ نہیں سکتی تھی کہ جی جے آئی ٹی نے ہمیں رپورٹ دے دی ہے، کس نے لیک کی تھی، اس کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے، متعلقہ ادارے نے اسے واپس بلا لیا ہے، اس کے خلاف ایکشن لے لیا ہے، اور بات آگے بڑھ جاتی، نہ کہ اس طریقے سے الزام تراشی اور جے آئی ٹی کنٹروورشل ہو رہی ہوتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نہیں سپریم کورٹ نے بھی سننا ہے وکیل کو، جو نواز شریف صاحب کے اس میں حسین نواز صاحب کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، ان کو بھی سننا ہے. تو سپریم کورٹ کا تو ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے. اصل معاملہ اہم ہے جو جے آئی ٹی نے رپورٹ دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے جسٹس کو ابسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ حسین نواز صاحب کی تصویر کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی ابسٹرکشن ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوئی. حسین نواز صاحب کی تصویر کیا ہے؟ وہ میز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ٹیبل پڑا ہوا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں تفتیش میں. اس سے کوئی بہت بڑا فرق تو زمین آسمان کا کیا پڑ جاتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. فوجی صاحب ایسا کیا ہو گیا کہ فرق نہیں پڑا؟ آپ لوگوں نے اتنی سٹرونگ پوزیشن لی تھی، کیا پتا چوئنسار صاحب اس کے پیچھے ہو، ایف آئی اے ہو، کیا پتا آئی بی ہو، کیا پتا پولیس ہو، کیا ایسا ہو گیا کہ آپ لوگ مطالبہ ہی نہیں کر رہے ہیں؟ وہ بات ہی نہیں رہی، ابھی اہمیت ہی نہیں رہ گئی اس ایشو کی. بتا رہی ہے جے آئی ٹی کے ادارہ اور اس کا کوئی شخص اور وہ واپس، کیا پتا حکومت ہی ہو. کیا کوئی شک نہیں ہے آپ کو حکومت پر؟ میں نے آپ سے پہلے منٹ میں یہ کہا تھا کہ بالکل سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے کہ اس جو بھی صاحب تھے ان کا نام آنا چاہیے، اور جہاں پہ ڈپورٹ کیا گیا ان کا وہ بھی آنا چاہیے. اکیلی میں سمجھتا ہوں کہ حسین نواز صاحب کی تصویر سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹی. بہت شکریہ. فوجی صاحب موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی قیامت نہیں ٹوٹی اگر ان کی تصویر لیک ہو گئی تھی. جے آئی ٹی پر الزامات لگ رہے ہیں، ان میں کچھ الزامات کا تو جواب سامنے آیا، مگر خود جے آئی ٹی نے حکومت پر الزامات لگا دیے ہیں. ریکارڈ ٹیمپر کرنے کا الزام، اور بڑا الزام ہے کہ جو حکومتی ادارے ہیں وہ ریکارڈ میں رد و بدل کر رہے ہیں، ریکارڈ پیش کرنے میں رکاوٹیں ڈالنے کا الزام. ساتھ ہی سپریم کورٹ کو تحریری لکھ کر دے دیا کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا تو وہ مقررہ وقت پر کام مکمل نہیں کر سکے گی. جے آئی ٹی نے عدالت کو بتایا. آج سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کی طرف سے داخل کی گئی نئی درخواست کی سماعت کی. گزشتہ سماعت میں جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. پھر عدالت نے نئی درخواست میں تمام تفصیلات دینے کا حکم دیا، جس پر جے آئی ٹی نے عدالت کو بتایا کہ ادارے مانگی گئی دستاویزات میں نہ صرف رد و بدل کر رہے ہیں بلکہ اس کے ریکارڈ کو تبدیل بھی کیا جا رہا ہے. ریاستی ادارے ریکارڈ کی فراہمی میں تاخیر کر رہے ہیں. ان رکاوٹوں کے باعث تحقیقات 60 دن میں مکمل نہیں ہو سکتی. 60 میں سے 30 دن سے زائد کا وقت گزر چکا ہے. جے آئی ٹی کے اس الزام کے بعد بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز افضل نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی پارٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے جے آئی ٹی کے الزامات کے بارے میں جواب داخل کریں. اگر ان الزامات میں کوئی حقیقت ہے تو پھر ایسے افراد کی نشاندہی کریں جو تفتیش میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ جے آئی ٹی ڈیڈ لائن میں کام کر رہی ہے. اگر کارروائی میں رکاوٹ ڈالی گئی تو جے آئی ٹی کیسے کام کرے گی؟ جے آئی ٹی نے اپنی شکایت میں سنجیدہ الزامات لگائے ہیں. جے آئی ٹی نے شکوہ کیا ہے کہ ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے اور ریکارڈ ٹیم کے حوالے کرنے میں پس و پیش سے کام لیا جا رہا ہے. جسٹس عظمت سعید شیخ نے ریمارکس دیے کہ جے آئی ٹی کی درخواست کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے. جے آئی ٹی نے عدالت سے مزید کہا کہ شکایات لگائیں اور کن رکاوٹوں کا ذکر کیا، اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہے. اب تفصیلات جو ہیں وہ رپورٹ کے بعد ہی پتہ چلیں گی، مگر بہرحال حکومت کو رپورٹ دی گئی ہے. حکومت کے اس پر کیا موقف ہے؟ ہمارے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات موجود ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ بہت شکریہ. یہ جے آئی ٹی والے اعتراض سے پہلے آپ بتائیں، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، آپ لوگوں کو بھی نہیں جاننا کہ ادارہ کون ہے اور شخص کون ہے جس نے لیک کی تھی اور کس کے خلاف کارروائی ہوئی تھی؟ وہ شور اچانک ہی بیٹھ گیا ہے، کون تھا نہیں جاننا چاہتے آپ لوگ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہزیب، یہ تو تصویر کے معاملے میں تو میں 1 منٹ میں آؤں گی، لیکن اس سے پہلے بھی جو تحفظات حسین نواز اور شریف فیملی نے سپریم کورٹ کے اندر جمع کرائے، جس میں طارق شفیع صاحب کا ایک ایفیڈیوٹ تھا، اور اس سے پہلے جو جی آئی ٹی کی تشکیل سے ریلیٹڈ میڈیا کے اندر رپورٹس آئیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس وقت تشکیل ہوئی اس وقت جو بائسنس بائی کانڈکٹ اور بائی افیلیشن جو تھے وہ ثابت ہو رہے تھے، تو سپریم کورٹ کے اندر ان تمام تحفظات کو، ان تمام سوالات کو جو جس سے جی آئی ٹی متنازع ہو رہی تھی وہ پیش کیے گئے تھے. اور اس کے بعد جب تصویر لیک ہوئی حسین صاحب کی، تو اس کے وقت آپ نے دیکھا جو ابھی پی ٹی آئی کا بھی موقف تھا، اور اس میں بھی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں اب اس سے کوئی سروکار نہیں، اب ایک اور مسئلہ ان کے آگے درپیش ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آج سبمٹ ہوئی ہے، اور وہی مسلم لیگ نون اور شریف فیملی کہہ رہی تھی سپریم کورٹ کو، اور اگر یہ پہلے دن ہی نوٹس لے لیا جاتا، اگر اس ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے طارق شفیع صاحب کے ایفیڈیوٹ کو یہ دیکھا جاتا کہ اس میں کتنی کریڈیبلٹی ہے، کہ جس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار اپنی ایفیڈیوٹ کے ذریعے کہ جو باعث ہے وہ کانڈکٹ کے ذریعے ثابت ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کس طرح. پھر میں 2 سوال کر لیتا ہوں آپ سے. ایک تو آپ چاہتی ہیں کہ جب اب یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس ان ایڈیٹڈ ریکارڈنگ موجود ہے، تو عدالت وہ ریکارڈنگ منگا کے دیکھے کہ طارق شفیع کا الزام درست ہے یا نہیں. کیا چاہتی ہے اب نون لیگ یہ پہلا؟ اور دوسرا کہ نام جاننا چاہتے ہیں کہ کس شخص نے یہ تصویر لیک کی تھی یا نہیں جاننا چاہتے؟ آپ بھی کہہ رہی ہیں 1 منٹ بعد بات کروں گی. بالکل شاہزیب، یہ پہلے دن سے ہم نے چاہتے کیا، ہمیں چاہیے پتہ چلے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جو شریف فیملی تحفظات جمع کرا رہی ہے اس پہ کوئی جواب نہیں آ رہا. اور جواب جو آ رہا ہے کہ اگر وہ نوٹس لے لیا جاتا شاہزیب، تو جو حسین نواز کی تصویر تھی نوبت وہاں تک نہ آتی. اور آج جے آئی ٹی نے یہ تسلیم کیا کہ وہیں سے یہ تصویر لیک ہوئی، ایک گمنام ادارے نے کی، ایک گمنام آدمی نے کی، اور اس کو ایک گمنام سزا دی گئی ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ بتایا جائے کس ادارے نے کی، کس کے کہنے پہ کی، اور کیا سزا دی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے جس بندے نے اس کو لیک کرنے کو کہا اور اس کے پیچھے وہ شخص ہے، کوئی بھی اس کے اندر عناصر ہیں ان کو بالکل سامنے لانا چاہیے. اور جس وقت سپریم کورٹ میں پرسوں ہیرنگ ہے، اس کے اوپر ہمارے وکیل جرا کریں گے، اس وقت یہ پیش ہونا چاہیے کہ وہ کون شخص تھا، کون سا ڈپارٹمنٹ تھا، اس کو کیا سزا دی گئی، اور کس کے کہنے پہ یہ تصویر لیک کی گئی. یہ اہم بات ہے. ساتھ میں یہ بتائیے کہ اب جے آئی ٹی نے بھی کہا ہے کہ ادارے ایک تو تعاون نہیں کر رہے، دوسرا ریکارڈ میں رد و بدل کر رہے ہیں. یہ تو ہر الزام سے زیادہ بڑا الزام ہے حکومت پر، اگر عدالت میں یہ ثابت ہو جاتا ہے. یہ ریکارڈ دے بھی نہیں رہے، رد و بدل بھی کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا الزام ہوگا مریم اورنگزیب صاحب. شاہزیب، یہ بہت بڑے الزام کا تو اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، لیکن حیران کن ضرور ہے کہ وہ ریکارڈ جو نیب کے پاس کے سارے ادارے، جس میں ایس ایس سی پی بھی ہے، جس میں اسٹیٹ بینک بھی ہے، ایف بی آر بھی ہے، وہ تمام چیزیں جو ان کے ریکارڈ کا حصہ تھیں، اور ان میں تب تو ٹیمپرنگ نہیں ہوئی جب ایک ڈکٹیٹر نے میاں نواز شریف کے خلاف کارروائی کی تھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی دور آیا، لیکن اس وقت عدالتوں کے فیصلے اسی ریکارڈ کے اوپر آئے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی رانگ ڈوئنگ نہیں ہے، اور وہ تمام معاملات بند ہوئے. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ وہی ریکارڈ ہے، لیکن ہم اپنے ریکارڈ کے جو اس وقت ہمارے مخالفین تھے وہ اس کے اوپر کوئی بھی مقدمہ پوری طرح نہیں چلا سکے، مخالفت میں ایک ڈکٹیٹر بھی نہیں چلا سکے. اور آج یہ کہنا کہ اس کو ہم ٹیمپر کر رہے ہیں، میرے خیال میں مگر آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں اس بات کا کہ عدالت کے سامنے حقائق رکھ دے جے آئی ٹی، کیونکہ ظاہر ہے وہ رپورٹ لیک ہوئی نہیں ہے، یہی والی ہوئی ہے کہ عدالت کے سامنے حقائق رکھے. آپ کنٹیسٹ کریں گے کہ ایسا نہیں ہے؟ میں تو شاہزیب میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح جے آئی ٹی نے کہا کہ ہم نے گمنام آدمی کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، گمنام ادارے نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے، اور ایک گمنام کارروائی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی بتایا جائے کہ کس نے ٹیمپرنگ کی ہے، اور سخت سے سخت سزا اس کو دی جائے گی. ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر ایس سی پی کے چیئرمین کو جو واٹس ایپ کال والا معاملہ ہوا یا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، ان کا کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ وہ یہ بات سپریم کورٹ کو بتانے کے بعد میڈیا میں لیک بھی کرتے پھریں. عدالت نے بھی آج اس پر برہمی کا اظہار کیا. یہ اشخاص اگر آپ کے ساتھ نہیں کھڑے اور آپ کے حکومت کو نہیں سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ یہ اپنے خطوط کو سپریم کورٹ میں تو جمع کرائیں اور میڈیا کو بھی لیک کرتے پھریں، میڈیا کو بھی خبریں لیک کریں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں اگر یہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ شاہزیب، میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو سعید صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آئی، ان کی سٹیٹمنٹ تو ریکارڈ ہفتہ پہلے ہو گئی تھی. اگر انہوں نے کسی طرح کی کوئی چیز لیک کرنی ہوتی یا کسی بھی چیز کو کہ جو ان کے ساتھ رویہ ہوا جے آئی ٹی کے اندر، تو وہ اس کو پہلے لیک کرتے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے، سپریم کورٹ کو چاہیے کہ نوٹس لے کہ اصل میں
یہ تصویر کی معاملے کی طرح یہ تمام چیزیں جو JIT اور سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں وہ کس طرح لیک ہوتی ہیں. ہاں جب یہ پتہ چل جائے اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو کہ وہ اسی جگہ سے لیک ہو رہی ہیں تب نامعلوم افراد ہو جاتے ہیں, لیکن اگر جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پہ مدعا جو ہے وہ شریف فیملی پہ ڈال دیا جائے اور مسلم لیگ نون پہ ڈال دیا جائے کہ ہم لوگ اس کی چیز. اگر اس کے بارے میں کوئی بھی شواہد موجود ہے, کوئی بھی ایویڈنس موجود ہے تو اس کو سپریم کورٹ کو پیش کرنا چاہیے, سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے. جمعرات کو وزیر اعظم نواز شریف نے پیش ہونا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیش ہوں گے. اب اہم بات یہ ہے کہ آج سے پہلے آپ کہتے رہے کہ ان کا تو کوئی تعلق نہیں, پاناما میں ان کا نام نہیں, اور کسی بھی جو پراپرٹی کی ڈیلنگز ہیں اس میں بھی ان کا کوئی نام نہیں, مگر انہیں ریکارڈ کے ساتھ بلایا ہے. جب آپ کی پہلے کی پوزیشن ہے کہ ان کا نام نہیں تو پھر میاں صاحب خالی ہاتھ ہی جائیں گے یا کوئی ریکارڈ لے کے جائیں گے؟ ہے ان کے پاس کچھ؟ دیکھیں شاہ زیب, میاں صاحب وزیر اعظم نواز شریف کا یہ فیصلہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کے اندر جمہوریت کو مستحکم کرے گا. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کی تمام ایسٹس, تمام ٹیکس ریکارڈز, تمام چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں اور وہ پبلک ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وزیر اعظم تو پہلے دن سے سپریم کورٹ کو جب خط لکھا تو JIT اور کمیشن بنانے کو کہا. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ وزیر اعظم کے دونوں بچے نان ریزیڈنٹ ہیں. وزیر اعظم ایڈمیسیبلٹی بھی چیلنج کر سکتے تھے, لیکن پاکستان کی عوام کے اعتماد کی خاطر وزیر اعظم نے یہ فیصلہ لیا. اور پرسوں جب وہ پیش ہوں گے جمعرات کو JIT کے سامنے تو میں سمجھتی ہوں یہ عملی ثبوت ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور پاسداری کا. مریم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور کہہ رہی تھی کہ ہم نے رکھ دیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ادارے ان کو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں یا ریکارڈ بدل رہے ہیں تو اس کو کنٹیسٹ کیا جائے گا, عدالت کے سامنے ضرور رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, مزید خبروں پہ بات کریں. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نواز شریف کی سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے ملاقات ہو گئی ہے. خلیجی ممالک کی جانب سے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع ہوئے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے. 5 جون کو خلیجی اور عرب ممالک نے دہشت گردی کا الزام لگاتے ہوئے, دہشت گردوں کو فنڈنگ کا الزام لگاتے ہوئے قطر سے تعلقات ختم کر دیے تھے. اس تنازع کے حل کے لیے پہلے کویت نے کوششیں کی اور اب پاکستان بھی مسلمان ممالک کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے. اور اس مقصد کے لیے وزیر اعظم نواز شریف کی زیر قیادت اعلیٰ سطح کا وفد سعودی عرب میں موجود ہے اور وفد میں وزیر خزانہ, وزیر خارجہ اور آرمی چیف سمیت اعلیٰ حکام شامل ہیں. اور جو ملاقات ہونی تھی وہ سعودی شاہ فرمانروا سے وزیر اعظم نواز شریف کی ہو چکی ہے. کیا کوئی کردار وزیر اعظم نواز شریف یا پاکستان کی قیادت ادا کر پائے گی؟ پوری قیادت وزیر اعظم سعودی عرب اور قطر کے درمیان مصالحت کی پیشکش کریں گے. ذرائع بتاتے ہیں کیا پیشکش ہوئی, کیا جواب آیا. حالات کی بہتری کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائیں گے, یہ بتایا گیا تھا. اور وزیر اعظم تنازع کے حل کے لیے قطر اور متحدہ عرب امارات کے دورے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. وزیر اعظم کی سعودی عرب روانگی سے پہلے خلیجی ممالک کے سفیروں کا اہم اجلاس بھی آج پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا, جس میں خلیجی ممالک کے درمیان تناؤ پر غور کیا گیا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ممالک کے ساتھ گہرے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں. ان تعلقات کی بنیاد پر اسلامی ممالک کے درمیان غلط فہمیاں اور تناؤ ختم کرانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب پاکستان مسلم ممالک کے درمیان تنازع حل کرانے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے پہلے پاکستان سعودی عرب اور ایران کی کشیدگی کے دوران بھی اپنا مصالحتی کردار ادا کر چکا ہے, یہ کوشش کر چکا ہے. گزشتہ سال جنوری میں وزیر اعظم نواز شریف نے سابق آرمی چیف جنرل زاہد شریف کے ہمراہ سعودی عرب اور ایران کا دورہ کیا تھا اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کی تھی, مگر اس کے بعد معمول پر آئے نہیں اور زیادہ کشیدگی نظر آئی, جو حالیہ کانفرنس میں بھی نظر آئی تھی. دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں اور ان دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہوں. آج کے پروگرام میں اتنا ہے. آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. رات